व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दौरा कुरान से आज हमारा सबक नंबर 19 है और इंशाअल्लाह रहमान आज के सबक में हम सूरह मरियम और सूरह ताहा और सूरह अंबिया के मज़ामीन का खुलासा बयान करेंगे। सूरह मरियम मक्की सूरत है और इसकी 98 आयात हैं और इस सूरत का जो मरकज़ी मज़मून है वो ये है कि अक़ीदा तस्लीस जो है उसको तरक कर दो, तस्लीस का अक़ीदा छोड़ दो और ख़ालिस तौहीद को इख्तियार कर लो। अब इस सूरत का जो ज़माना नुज़ूल है वो ज़माना वो है कि जब सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अजमाइन पर मक्का की ज़मीन को तंग कर दिया गया और यहाँ मुसलमानों का रहना मुश्किल हो गया। कुफ़ार मक्का बहुत ज़्यादा तकालीफ देते थे और उनके जो जुल्म थे वो नाकाबिल बर्दाश्त हो गए। तो फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन मुसलमानों को हबशा की तरफ हिजरत करने का हुक्म दिया। तो अब हबशा चूँकि एक ईसाई मुल्क था जिसका बादशाह नज्जाशी था, तो अब ये 5 नबवी में सूरत नाजिल हुई और अब सहाबा कराम ने चूँकि अब अल्लाह ताला की अपनी मशीयत है, अल्लाह ताला की मर्ज़ी है, अल्लाह ताला खूब जानता है, तो अब मुसलमानों को हबशा में जो अहवाल पेश आने वाले थे तो लिहाजा उसकी मुनासबत से ये सूरह मरियम नाजिल की गई जिसमें ईसाइयों का अक़ीदा जो अक़ीदा तस्लीस है तो वो 3 को मिलाकर 1 और 1 में 3 को मानते हैं। यानी वो कहते हैं हज़रत मरियम और हज़रत ईसा और अल्लाह ताला ये 3 मिले तो 1 बनता है, यानी 3 में 1 और 1 में 3, इसको अक़ीदा तस्लीस कहते हैं। तो लिहाजा अब इसका रद्द किया गया कि अक़ीदा तस्लीस जो है इसकी कोई हकीकत नहीं है, ये लोगों ने खुद बनाया हुआ है, उनका खुद साख्ता ये अक़ीदा है और बिल्कुल गलत है। तो ये अल्लाह की ज़ात में शरीक कर रहे हैं, जबकि अल्लाह ताला तो बिल्कुल पाक है, उसका कोई शरीक नहीं है, ना उसकी ज़ात में, ना सिफ़ात में, ना उसका कोई उसकी बीवी है, ना उसका कोई बेटा है, ना उसकी कोई बेटी है। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। तो बहरहाल तो सूरह मरियम नाजिल करके ईसाइयों के जो बुनियादी अकायद हैं वो बता दिए गए और मुसलमान जब हबशा में पहुंचे तो वहां पर एक वाक़या पेश आया कि नज्जाशी ने बुलाया और बुला करके उनसे पूछा तुम्हारा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में क्या नज़रिया है। चूँकि वहाँ पर मक्के का एक काफिर वो गया था और मुसलमानों के ख़िलाफ़ साजिश करने के लिए ही गया था कि जैसे हमने इनको यहाँ से निकाल दिया है और मुसलमान यहाँ से वो हबशा चले गए, तो लिहाजा अब इनको हबशा से भी निकाल दिया जाए, बल्कि निकाला ना जाए, इनको हमारे ही हवाले किया जाए और हम इनको फिर अपने मुल्क में लाकर सदा दें। तो लिहाजा अब उसकी कोशिश तो ये थी कि हम इनको वहाँ से निकलवा दें, लेकिन उन्होंने जो सारे जो सिफारती हथकंडे थे, सियासी हथकंडे थे, वो सारे अपनाए। नज्जाशी को बहुत बड़े बड़े तहाइफ भी भेजे और उसका मकसद यही था कि नज्जाशी का हमारे साथ वो दिल नरम हो जाएगा, हमारी बात मानेगा और फिर मुसलमानों को हमारे हवाले कर देगा और हम उनको लाकर फिर सदाएँ देंगे। लेकिन अल्लाह जो चाहता है सो वो होता है। इंसानों की दिल अल्लाह की उंगलियों के दरमियान जिस तरफ चाहे फेर दे, फिर अल्लाह जिसको चाहे गालिब कर दे, जिसको चाहे मगलूब कर दे, जिसको अल्लाह फतह याब करना चाहे फतह याब कर दे, जिसको अल्लाह पाक नाकाम बनाना चाहे नाकाम बना दे। अब ये मुशरिकीन मक्का तो अपनी तरफ से बड़े पुर उम्मीद होकर गए थे कि हम मुसलमानों को हबशा से भी निकलवा देंगे, बल्कि उनको गिरफ्तार करके लाएंगे। चूँकि जब मुसलमान हबशा की तरफ हिजरत करके गए थे तो ये हिजरत ऐसी हिजरत थी जिसकी मुशरिकीन मक्का को तवक्को नहीं थी और फिर इन हिजरत करने वालों में बड़े बड़े जो सरदार थे, बड़े बड़े जो घराने थे मक्के के, तकरीबन तमाम घरानों से कोई एक बंदा, कोई मर्द, कोई औरत, कोई ना कोई था, जिसकी वजह से हर घर पर एक जद पड़ी, हर घर पर एक चोट पड़ी, हर घर वाले वो परेशान भी हुए और उनको अफसोस भी हुआ। तो बहरहाल वो अपने प्यारों को, कोई अपने भाई को, कोई अपने बेटे को, कोई अपने शौहर को बहरहाल लाने के लिए वो बेताब थे। तो अल्लाह पाक ने उस दौरान में ये सूरह मरियम उससे पहले ही नाजिल की
اور نازل کر کے جب صحابہ کرام اس بات کو سن لیا اور پھر وہ وہاں چلے گئے اور نجاشی نے پھر ان کو بلایا کہ آؤ بھائی بتاؤ تمہارا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا عقیدہ ہے. تو پھر انہوں نے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ جو تھے انہوں نے سورہ مریم کی تلاوت کی. سورہ مریم کی جب تلاوت کی نجاشی نے جب اس تلاوت کو سنا تو اس کی تو آنکھیں بہہ پڑی اور اس نے پھر ایک تنکا اٹھایا اور تنکا اٹھا کر اس تنکے کو سامنے رکھ کر کہا کہ جو یہ تلاوت کیا گیا کلام ہے عیسیٰ علیہ السلام کی اس میں جو حیثیت بتائی گئی ہے وہ اس تنکے سے بھی زیادہ نہیں ہے. تو یہ اس کا اثر ہوا. تو بہرحال یہ اس سورت کا زمانہ ہے نزول ہے. تو اس سورت کا جو مضمون ہے وہ اسی کے گرد گھومے گا. یہی اس کا مرکزی مضمون ہے کہ تثلیث کا عقیدہ ترک کر دو اور خالص توحید اختیار کر لو. اور پھر اس میں حضرت زکریا اور یحییٰ علیہ السلام کا تذکرہ موجود ہے اور پھر حضرت مریم علیہ السلام کی جو پیدائش ہے اس کا تذکرہ ہے اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی تذکرہ ہے کہ وہ توحید کے علمبردار تھے اور دیگر انبیاء بھی توحید کے علمبردار تھے. حضرت اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، موسیٰ، ہارون، اسماعیل، ادریس. بلکہ ہر متقی جو ہوتا ہے وہ عقیدہ توحید کا ہی علمبردار ہوتا ہے اور وہی اللہ کی جنت کا وارث بھی ہوتا ہے. پھر اس میں قریش مکہ کو توحید کی دعوت اور انذار جہنم اور مشرک کی عادت کی ذہنیت کا ابطال کیا گیا ہے کہ ان کی جو سوچ ہے، فکر ہے، عقیدہ اور نظریہ بالکل غلط ہے، یہ باطل ہے. اور پھر آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی اور مشرکین مکہ کو دھمکی کہ شرک کی سزا دنیا میں ہلاکت کی صورت میں بھی مل سکتی ہے. تو یہ سورہ مریم کا مختصر سا تعارف ہے. اب ہم سورہ مریم کی جو آیات ہیں تو ان کا ایک دفعہ ترجمہ اس میں سے ہم گزرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قاف ہا یا عین صاد. ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ ناداہ ربہ نداء خفیا قال رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. یہ حروف مقطعات ہیں. یہ اس رحمت کا ذکر ہے جو تیرے رب نے اپنے بندے زکریا پر کی جب اس نے اپنے رب کو چھپی آواز سے پکارا، آہستہ آواز سے پکارا. زکریا نے کہا اے میرے رب میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں اور سر میں بالوں کی سفیدی پھیل گئی ہے اور اے میرے رب تجھ سے مانگ کر میں کبھی محروم نہیں رہا اور میں اپنے بعد رشتہ داروں کی طرف سے اندیشہ رکھتا ہوں اور میری بیوی بانجھ ہے. بس مجھ کو اپنے پاس سے ایک وارث دے جو میری جگہ لے اور آل یعقوب کی بھی. اور اے میرے رب اس کو اپنا پسندیدہ بنا. اے زکریا ہم تم کو ایک لڑکی کی بشارت دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا. ہم نے اس سے پہلے اس نام کا کوئی آدمی نہیں بنایا. اس نے کہا اے میرے رب میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا جبکہ میری بیوی بانجھ ہے اور میں بڑھاپے کے انتہائی درجہ کو پہنچ چکا ہوں. جواب ملا ایسا ہی ہوگا. تیرا رب فرماتا ہے کہ یہ میرے لیے آسان ہے. میں نے اس سے پہلے تم کو پیدا کیا حالانکہ تم کچھ بھی نہ تھے. زکریا نے کہا کہ اے میرے رب میرے لیے کوئی نشانی مقرر کر دے. فرمایا تمہاری نشانی یہ ہے کہ تم 3 شب و روز 3 دن رات لوگوں سے بات نہ کر سکو گے حالانکہ تم تندرست ہوگے. پھر زکریا محراب عبادت سے نکل لوگوں کے پاس آیا اور ان سے اشارے سے کہا کہ تم صبح اور شام خدا کی پاکی بیان کرو. تو اب ان آیات میں اب تذکرہ اس بات کا جی اب آواز آ رہی ہے؟ وہ مائک خود بخود ہی بند ہو گیا تھا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی الحمدللہ. اچھا جی تو اب ان آیات میں اس بات کا تذکرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ معجزات دکھاتا ہے. اللہ تعالیٰ وہ کام کرتا ہے جو لوگ نہیں کر سکتے, لوگوں کے اس وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا. اب لوگوں کے لیے وہ کام تو بہت مشکل ہو سکتے ہیں لیکن اللہ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کو بیٹا عطا فرمایا اور بڑھاپے میں عطا فرمایا. اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ حضرت زکریا علیہ السلام بڑھاپے تک اولاد سے محروم رہے لیکن
اب ظاہر بات جب شادی ہو جاتی ہے تو وہ کون سا ایسا بندہ ہوگا جس کے دل میں خواہش نہ ہو کہ اللہ ہمیں اولاد دے، اور پھر بندہ دعائیں بھی کرتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی اپنی مرضی ہوتی ہے نا، اس نے کب دینا ہے اور کس کی دعا کب پوری کرنی ہے۔ تو یہاں سے یہ پتہ چلا کہ ہمیں بھی جب ہم اللہ سے دعائیں مانگیں تو ہمیں بھی اس کے اندر صبر سے کام لینا چاہیے۔ بعض دفعہ تو دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے، بعض دفعہ اس کو دعا کے قبول ہونے میں کئی سال لگ جاتے ہیں، 10 سال 20 سال 30 سال 40 سال 50 سال بھی لگ سکتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ پھر قبول فرما لیتا ہے۔ جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 86 سال کی عمر میں اللہ نے اولاد دی، حضرت زکریا علیہ السلام بوڑھے ہو گئے، سر سفید ہو گئے، اللہ نے اولاد دے دی۔ اور اب یہ اس بات کی تمہید ہے کہ عیسائیوں کو یہ بات سمجھائی جائے گی کہ دیکھو تم یہ سمجھتے ہو نا عیسیٰ علیہ السلام جو حضرت مریم علیہ السلام کے ہاں بغیر باپ کے پیدا ہوئے تو وہ بھی ایک معجزہ ہے، اور حضرت زکریا علیہ السلام کے ہاں بھی بیٹے کا پیدا ہونا ایک معجزہ ہے، لیکن تم حضرت زکریا علیہ السلام کے بیٹے کو تو خدا نہیں مانتے، لیکن حضرت مریم کے بیٹے کو خدا مان لیتے، حالانکہ دونوں کی روح ہے وہ اللہ کی طرف سے آئی ہے نا، دونوں کی تخلیق اللہ نے ہی کی ہے۔ تو لہذا جیسے یہ معجزہ ہے ویسے ہی وہ معجزہ ہے، وہ بھی اللہ کے بندے ہیں، یہ بھی اللہ کے بندے ہیں، لہذا شرک میں مبتلا نہ ہو۔ پھر یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ دعا اللہ سے کرنی چاہیے، اللہ سے ہی مانگنا چاہیے، دعاؤں کو قبول کرنے والا اللہ ہی ہے، اور براہ راست مانگنا چاہیے۔ حضرت زکریا علیہ السلام حالانکہ آپ کے نسب میں، آپ کے باپ دادا میں تو پیغمبر گزرے، بہت نیک لوگ گزرے، لیکن دعا کرتے وقت انہوں نے کسی کا واسطہ وسیلہ نہیں دیا، بلکہ انہوں نے براہ راست اللہ کو پکارا، اس لیے براہ راست اللہ کو ہی پکارنا چاہیے۔ تو فرمایا اے یحییٰ کتاب کو مضبوطی سے پکڑو، اور ہم نے اس کو بچپن ہی میں دین کی سمجھ عطا کی، اور اپنی طرف سے اس کو نرم دلی اور پاکیزگی عطا کی، اور وہ پرہیزگار اور اپنے والدین کا خدمت گزار تھا، اور وہ سرکش اور نافرمان نہ تھا، اور اس پر سلامتی ہے جس دن وہ پیدا ہوا اور جس دن وہ مرے گا اور جس دن وہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا۔ اور کتاب میں مریم کا ذکر کر، یعنی کہ یہ تو حضرت زکریا علیہ السلام کا اور یحییٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہو گیا، اب حضرت مریم علیہ السلام کا تذکرہ اس میں آئے گا، اور اسی مناسبت سے اس سورت کا نام بھی سورہ مریم رکھا گیا۔ اور کتاب میں مریم کا ذکر کرو جبکہ وہ اپنے لوگوں سے الگ ہو کر شرقی مکان میں چلی گئی، پھر اس نے اپنے آپ کو ان سے پردے میں کر لیا، پھر ہم نے اس کے پاس اپنا فرشتہ بھیجا جو اس کے سامنے ایک پورا آدمی بن کر ظاہر ہوا۔ مریم نے کہا میں تجھ سے خدا رحمان کی پناہ مانگتی ہوں اگر تو خدا سے ڈرنے والا ہے۔ اس نے کہا میں تمہارے رب کا بھیجا ہوا ہوں تاکہ تم کو ایک پاکیزہ لڑکا دوں۔ مریم نے کہا میرے یہاں کیسے لڑکا ہوگا جبکہ مجھ کو کسی آدمی نے نہیں چھوا اور نہ میں بدکار ہوں۔ فرشتے نے کہا ایسا ہی ہوگا، تیرا رب فرماتا ہے کہ یہ میرے لیے آسان ہے، اور تاکہ ہم ان لوگوں کے لیے نشانی بنا دیں اور اپنی جانب سے ایک رحمت، اور یہ ایک طے شدہ بات ہے۔ یعنی اس میں جو پاک دامن عورت ہوتی ہے اس کی صفت بتائی گئی ہے کہ اس کے سامنے اگر کوئی مرد ظاہر ہو جائے تو وہ اس سے خوف کھاتی، وہ اس سے پریشان ہوتی، ایسا نہیں کہ وہ اس سے بہت خوش ہوتی ہے اور اسے گپ شپ کرتی ہے اور بات چیت کرتی ہے اور اس کی طرف مائل ہوتی ہے، اس کو اپنی طرف مائل کرتی، ایسا نہیں ہوتا۔ جو پاک دامن عورت ہوگی وہ کسی اجنبی مرد کے ساتھ اس طرح بات چیت نہیں کرے گی، بلکہ جو قرآن پاک میں ایک اجنبی عورت سے مرد سے بات چیت کرنے کی حدود و قیود بیان کی گئی ہیں وہ ان میں رہ کر بات کرتی ہے۔ تو حضرت مریم علیہ السلام نے تو وہی کیا کہ جو ایک پاک دامن عورت کرتی ہے۔ بس مریم نے اس کا حمل اٹھا لیا اور وہ اس کو لے کر ایک دور کی جگہ چلی گئی، پھر دردے سے اس کو کھجور کے درخت کی طرف لے گیا۔ اس نے کہا کاش میں اس سے پہلے مر جاتی اور بھولی بسری چیز ہو جاتی۔ پھر مریم کو اس نے اس کے نیچے سے آواز دی کہ غمگین نہ ہو، تیرے رب نے تیرے نیچے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے، اور تم کھجور کے تنے کو اپنی طرف ہلاؤ، اس سے تمہارے اوپر پکی کھجوریں گریں گی، پس کھاؤ اور پیو اور آنکھیں ٹھنڈی کرو۔ پھر اگر تم کوئی آدمی دیکھو تو اس سے کہہ دو کہ میں نے رحمان کا روزہ رکھا ہوا ہے، تو آج میں کسی انسان سے نہیں بولوں گی، یعنی میں نے اللہ کے لیے چپ کا روزہ رکھا ہوا، میں کسی سے بات چیت نہیں کروں گی۔ پھر وہ اس کو گود میں لیے ہوئے اپنی قوم کے پاس آئی۔ لوگوں نے کہا اے مریم تم نے بڑا طوفان کر ڈالا، اے ہارون کی بہن نہ تمہارا باپ کوئی برا آدمی تھا اور نہ تمہاری ماں بدکارہ تھی۔ پھر مریم نے اس کی طرف اشارہ کیا، یعنی مریم علیہ السلام نے کہا مجھ سے کیا بات کرتے ہو، اس بچے سے پوچھو،
یہ حلال کا ہے حرام کا ہے یہی کیا ہے، یہی تمہیں بتایا کہ اس کی حقیقت کیا ہے، لہذا میں تو خاموش ہوں۔ یعنی لوگ الزام لگا رہے تھے نا بغیر شادی کے تمہارے ہاں بچہ پیدا ہو گیا تو ظاہری بات ہی تو اس بات کی علامت ہے کہ تم نے کوئی بدکاری کی ہے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ تو وہ کہہ رہی ہے نہیں ایسی بات نہیں، اس بچے سے بات کرو۔ لوگوں نے کہا ہم اس سے کس طرح بات کریں جو کہ گود میں بچہ ہے؟ بچہ بولا میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھ کو کتاب دی اور مجھ کو نبی بنایا، اور میں جہاں کہیں بھی ہوں اس نے مجھ کو برکت والا بنایا، اور اس نے مجھ کو نماز اور زکوٰۃ کی تاکید کی ہے جب تک میں زندہ رہوں، اور مجھ کو میری ماں کا خدمت گزار بنایا، اور مجھ کو سرکش بدبخت نہیں بنایا، اور مجھ پر سلامتی ہے جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن میں مروں گا اور جس دن میں زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا۔ یہ ہے عیسیٰ ابن مریم، سچی بات جس میں لوگ جھگڑ رہے ہیں۔ اللہ ایسا نہیں کہ وہ کوئی اولاد بنائے، وہ پاک ہے۔ جب وہ کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے تو کہتا ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے، اور بے شک اللہ میرا رب ہے اور تمہارا رب بھی، بس تم اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ پھر ان کے فرقوں نے باہم اختلاف کیا، بس انکار کرنے والوں کے لیے ایک بڑے دن کے آنے سے خرابی ہے۔ جس دن یہ لوگ ہمارے پاس آئیں گے وہ خوب سنتے اور خوب دیکھتے ہوں گے، مگر آج یہ ظالم کھلی ہوئی گمراہی میں ہے۔ اور ان لوگوں کو اس حسرت کے دن سے ڈرا دو جب معاملہ کا فیصلہ کر دیا جائے گا اور وہ غفلت میں اور وہ ایمان نہیں لا رہے۔ بے شک ہم ہی زمین اور زمین کے رہنے والوں کے وارث ہوں گے اور لوگ ہماری ہی طرف لوٹائے جائیں گے۔ اور کتاب میں ابراہیم کا ذکر کرو، بے شک وہ سچا تھا اور نبی تھا۔ جب اس نے اپنے باپ سے کہا اے میرے باپ، ایسی چیز کی عبادت کیوں کرتے ہو جو نہ سنے اور نہ دیکھے اور نہ تمہارے کچھ کام آ سکے؟ اے میرے باپ، میرے پاس ایسا علم آیا ہے جو تمہارے پاس نہیں آیا، تو تم میرے کہنے پر چلو، میں تم کو سیدھا راستہ دکھاؤں گا۔ اے میرے باپ، شیطان کی عبادت نہ کر، بے شک شیطان خدائے رحمان کی نافرمانی کرنے والا ہے۔ اے میرے باپ، مجھ کو ڈر ہے کہ تم کو خدائے رحمان کا کوئی عذاب پکڑ لے اور تم شیطان کے ساتھی بن کر رہ جاؤ۔ باپ نے کہا کہ اے ابراہیم، کیا تم میرے معبودوں سے پھر گئے ہو؟ اگر تم باز نہ آئے تو میں تم کو سنسار کر دوں گا، یعنی پتھر مار مار کے ختم کر دوں گا، اور تم مجھ سے ہمیشہ کے لیے دور ہو جاؤ۔ ابراہیم نے کہا تم پر سلامتی ہو، میں اپنے رب سے تمہارے لیے بخشش کی دعا کروں گا، بے شک وہ مجھ پر مہربان ہے۔ اور میں تم لوگوں کو چھوڑتا ہوں اور ان کو بھی جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، اور میں اپنے رب ہی کو پکاروں گا، امید ہے میں اپنے رب کو پکار کر محروم نہیں رہوں گا۔ پس جب وہ لوگوں سے جدا ہو گیا اور ان سے جن کو وہ اللہ کے سوا پوجتے تھے، تو ہم نے اس کو اسحاق اور یعقوب عطا کیے، اور ہم نے ان میں سے ہر ایک کو نبی بنایا اور ان کو اپنی رحمت کا حصہ دیا، اور ہم نے ان کا نام نیک اور بلند کیا۔ یہاں پر بھی ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے، یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو وحدانیت کی دعوت ہے نا، عقیدہ توحید کی دعوت ہے اور شرک کا رد، یہ بات کسی قوم کو بھی جلدی سے ہضم نہیں ہوتی، کوئی بھی اس کو جلدی سے نہیں مانتا ہے، چونکہ لوگ ایک لمبے زمانے سے اپنے بتوں کو پوجتے آ رہے ہیں، درختوں کو پوجتے آ رہے ہیں، سورج چاند کو پوجتے آ رہے ہیں، اور آج کے زمانے کے لحاظ سے اگر بات کریں تو درباروں پر جا رہے ہیں اور قبروں کو پوج رہے ہیں اور قبروں سے منت مانگ رہے ہیں، وہاں چڑھاوے چڑھا رہے ہیں۔ لہٰذا اب ان سب لوگوں سے اگر کہا جائے کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، صرف اللہ کی عبادت کرو، صرف اللہ سے ہی مانگو، صرف اللہ ہی دے سکتا ہے، اللہ کے سوا کوئی کچھ نہیں دے سکتا، یہ سب کے سب تو خود محتاج تھے۔ لہذا یہ بات آج بھی لوگوں کو سمجھ نہیں آتی۔ جیسے لوگ ابراہیم علیہ السلام کے مخالف ہو گئے، جیسے لوگ موسیٰ و عیسیٰ علیہ السلام کے مخالف ہو گئے، ویسے ہی لوگ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف ہو گئے، اور ویسے ہی آج بھی لوگ مخالف ہو جائیں گے۔ اور ان توحید کی دعوت دینے والوں کو نعوذ باللہ کوئی پاگل کہے گا، کوئی مجنو کہے گا، کوئی دیوانہ کہے گا، کوئی گستاخ کہے گا، کوئی بزرگوں کا نہ ماننے والا کہے گا، اس طرح کے لیبل لگائے جائیں گے۔ لیکن جو بندہ جہاں بھی ہے، وہ امیر ہے غریب ہے، چھوٹا ہے بڑا ہے، بادشاہ ہے محکوم ہے، جو اللہ کی توحید کی دعوت دے رہا ہے اور شرک کا رد کر رہا ہے، وہی راہ راست پر ہے، وہی صراط مستقیم پر ہے۔ اور اس کے علاوہ لوگ تھوڑے ہیں یا زیادہ، وہ پڑھے لکھے ہیں یا ان پڑھ، وہ امیر ہیں یا غریب، وہ بادشاہ ہیں یا غلام، سب کے سب گمراہ ہیں جو عقیدہ توحید کے علاوہ عقیدہ رکھتے ہیں، یعنی شرک کا عقیدہ رکھتے ہیں۔
پھر اللہ تعالیٰ فرمایا اور کتاب میں موسیٰ کا ذکر کرو، بے شک وہ چنا ہوا تھا اور رسول نبی تھا، اور ہم نے اس کو کوہ طور کے داہنی جانب پکارا اور اس کو ہم نے راز کی باتیں کرنے کے لیے قریب کیا، اور اپنی رحمت سے ہم نے اس کے بھائی ہارون کو نبی بنا کر اسے دیا۔ اور کتاب میں اسماعیل کا ذکر کرو، وہ وعدہ کا سچا تھا، رسول نبی تھا، وہ ایسے لوگوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتا تھا اور اپنے رب کے نزدیک پسندیدہ تھا۔ اور کتاب میں ادریس کا ذکر کرو، بے شک وہ سچا تھا اور نبی تھا، اور ہم نے اس کو بلند رتبہ تک پہنچایا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے پیغمبروں میں سے اپنا فضل فرمایا، آدم کی اولاد میں سے، اور ان لوگوں میں سے جن کو ہم نے نوح کے ساتھ سوار کیا تھا، اور ابراہیم اور اسرائیل کی نسل سے، اور ان لوگوں میں سے جن کو ہم نے ہدایت بخشی اور ان کو مقبول بنایا۔ جب ان کو خدائے رحمان کی آیتیں سنائی جاتی تو وہ سجدہ کرتے ہوئے روتے ہوئے گر پڑتے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان انبیاء کا ذکر کرنے کے بعد یہ بات سمجھائی تھی کہ سارے سچی تھے اور یہ سارے کے سارے عقیدہ توحید پر تھے، ان میں سے کوئی ایک بھی شرک کرنے والا نہیں تھا۔ اب خاص طور پر ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا، چونکہ ابراہیم علیہ السلام کو یہودی بھی مانتے تھے، نصارہ بھی مانتے تھے، اور مشرکین مکہ بھی مانتے تھے، اور مسلمان بھی مانتے، لہذا چاروں کے چاروں بڑے گروہ، بڑے مذاہب کے لوگ ابراہیم علیہ السلام پر تو متفق تھے، اور ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہ بات طے ہے کہ وہ عقیدہ توحید پر تھے، وہ شرک کرنے والے نہیں تھے۔ لہذا اب یہ بات سمجھائی جا رہی کہ تم سب جب ابراہیم کے ماننے والے ہو، ابراہیم کی ملت پر ہو، تو ابراہیم جب توحید پرست تھا تو تمہیں بھی توحید پرست ہونا چاہیے۔ انہوں نے جب شرک کا رد کیا تو تمہیں بھی شرک کا رد کرنا چاہیے۔ تو جو توحید کو مانے گا اور شرک کا رد کرے گا، حقیقت میں وہ ہی ابراہیمی ہے، اور جو توحید کے ساتھ ساتھ شرک کرے گا، کسی بھی قسم کا شرک کرے گا، وہ ابراہیمی نہیں ہے، وہ ابراہیم کی ملت اور دین پر نہیں ہے۔ پھر فرمایا کہ وہ لوگ ہیں جن پر ہم نے پیغمبروں میں سے اپنا فضل کیا۔ اچھا، پھر ان کے بعد ایسے ناخلف جانشین ہوئے جنہوں نے نماز کو کھو دیا اور خواہشوں کے پیچھے پڑ گئے، پس عنقریب وہ اپنی خرابی کو دیکھیں گے۔ البتہ جس نے توبہ کی اور ایمان لے آیا اور نیک کام کیا تو یہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے، اور ان کو ذرا بھی حق تلفی نہیں کی جائے گی۔ ان کے لیے ہمیشہ رہنے والے باغ ہیں جن کا رحمان نے اپنے بندوں سے غائبانہ وعدہ کر رکھا ہے، اور یہ وعدہ پورا ہو کر رہنا ہے۔ اس میں وہ لوگ کوئی فضول بات نہیں سنیں گے بجز سلام کے، اور اس میں ان کا رزق صبح و شام ملے گا۔ یہ وہ جنت ہے جس کا وارث ہم اپنے بندوں میں سے ان کو بنائیں گے جو خدا سے ڈرنے والے ہوں گے۔ اور ہم ملائکہ نہیں اترتے مگر تمہارے رب کے حکم سے، اسی کا ہے جو ہمارے آگے ہے اور جو ہمارے پیچھے ہے اور جو اس کے بیچ میں، اور تمہارا رب بھولنے والا نہیں۔ وہ رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا اور جو ان کے بیچ میں ہے، پس تم اسی کی عبادت کرو اور اسی کی عبادت پر قائم رہو۔ کیا تم اس کا کوئی ہم صفت جانتے ہو؟ اور انسان کہتا ہے کیا جب میں مر جاؤں گا تو پھر زندہ کر کے نکالا جاؤں گا؟ کیا انسان کو یاد نہیں آتا کہ ہم نے اس کو اس سے پہلے پیدا کیا اور وہ کچھ بھی نہ تھا؟ بس تیرے رب کی قسم، ہم ان کو جمع کریں گے اور شیطانوں کو بھی، پھر ان کو جہنم کے گرد اس طرح حاضر کریں گے کہ وہ گھٹنوں کے بل گرے ہوں گے۔ پھر ہم ہر گروہ میں سے ان لوگوں کو جدا کریں گے جو رحمان کے مقابلہ میں سب سے زیادہ سرکش بنے ہوئے تھے۔ پھر ہم ایسے لوگوں کو خوب جانتے ہیں جو جہنم میں داخل ہونے کے زیادہ مستحق ہے، اور تم میں سے کوئی نہیں جس کا اس پر سے گزر نہ ہو۔ یہ تیرے رب کے اوپر لازم ہے جو پورا ہو کر رہے گا۔ پھر ہم ان لوگوں کو بچا لیں گے جو ڈرتے ہیں اور ظالموں کو اس میں گرا ہوا چھوڑ دیں گے۔ اور جب ان کو ہماری کھلی کھلی آیتیں سنائی جاتی ہیں تو انکار کرنے والے ایمان لانے والوں سے کہتے ہیں کہ دونوں گروہوں میں سے کون بہتر ہے اور کس کی مجلس زیادہ اچھی ہے، اور ان سے پہلے ہم نے کتنی قومیں ہلاک کر دیں جو ان سے زیادہ اسباب والی اور ان سے زیادہ شان والی تھیں۔ یعنی اللہ پاک نے خلاصہ یہ کیا کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں جن کے پاس مال ہے، دولت ہے، سرداری ہے، حکمرانی ہے، جن کو لوگ زیادہ عزت دیتے ہیں دنیا میں، لہذا وہی ہدایت والے ہیں، ان سے اللہ خوش ہے، اور اللہ خوش ہے اس بات کا ثبوت کیا ہے کہ اللہ نے ان کو مال، دولت، روپیہ، پیسہ دے رکھا ہے، اور اسی بات کو لوگ اپنی کامیابی سمجھتے ہیں۔ اللہ پاک نے ان کا رد کیا کہ ان چیزوں کا ہونا کوئی کامیابی نہیں ہے، کیونکہ مال و دولت تو اللہ
اپنے دوستوں کو بھی دے دیتا ہے، دشمنوں کو بھی، بلکہ زیادہ اللہ اپنے دشمنوں کو، ناپسندیدہ لوگوں کو، نافرمانوں کو، جہنمیوں کو اللہ مال و دولت زیادہ دیتا ہے۔ اچھا، اور جو اب ان کے پاس مال و دولت نہیں ہے، ان کو یہ لوگ سمجھتے ہیں وہ ناکام ہیں، تو فرمایا اللہ پاک نے ایسا نہیں ہے، تم سے پہلے بھی بہت ساری قومیں گزری ہیں، بہت سارے لوگ گزرے جو مال و اسباب میں تم سے بھی زیادہ مضبوط تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کر دیا۔ مطلب اگر مال و دولت کا ملنا اس بات کا ثبوت ہے کہ جس کو بھی مال و دولت ملے وہ اللہ کا پیارا ہوتا ہے، تو اللہ اپنے پیاروں کو تو ہلاک نہیں نہ کرتا۔ پھر اللہ نے ان پہلے لوگوں کو جو تم سے زیادہ مالدار تھے، تم سے زیادہ طاقت و قوت والے، اسباب والے، ان کو اللہ نے ہلاک کیوں کیا؟ اس لیے ہلاک کیا کہ وہ نافرمان تھے، وہ باغی تھے، وہ سرکش تھے، باوجود اس کے کہ اللہ نے ان کو مال و دولت، روپیہ پیسہ دیا ہوا تھا۔ خلاصہ یہ نکلا کہ یہ تمہارا نظریہ غلط ہے کہ جس کے پاس مال و دولت ہو اللہ اس سے خوش اور راضی ہوتا ہے، لہذا تمہارا نظریہ غلط ہے کہ تم حق پر ہو، تم صحیح ہو، اور یہ جو لوگ غریب غربا ہیں یہ غلطی پر ہیں۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ اصل کامیابی کا، سمجھداری کا، عقل مندی کا، دانش مندی کا اور اللہ کے فضل اور کرم اور رحمت کا پتہ اسے چلتا ہے کہ صراط مستقیم پر کون ہے، توحید پر کون ہے، اللہ کی معرفت اور پہچان کون رکھتا ہے، لہذا وہ تو یہ لوگ رکھتے ہیں، تو لہذا یہی کامیاب ہے، یہی سمجھدار، یہی عقل مند ہے۔ پھر اللہ پاک نے فرمایا کہو جو شخص گمراہی میں ہوتا ہے تو رحمان اس کو ڈھیل دیا کرتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ دیکھ لیں گے اس چیز کو جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے، عذاب یا قیامت، تو ان کو معلوم ہو جائے گا کس کا حال برا ہے اور کس کا جتھا کمزور۔ اور اللہ ہدایت پکڑنے والوں کو ہدایت میں اضافہ کرتا ہے، اور باقی رہنے والی نیکیاں تمہارے رب کے نزدیک اجر کے اعتبار سے بہترین ہیں اور انجام کے اعتبار سے بھی بہتر۔ کیا تم نے اس کو دیکھا جس نے ہماری آیتوں کا انکار کیا اور کہا کہ مجھ کو مال اور اولاد مل کر رہیں گے؟ کیا اس نے غیب میں جھانک کر دیکھا ہے یا اس نے اللہ سے کوئی عہد لے لیا ہے؟ ہرگز نہیں، جو کچھ وہ کہتا ہے اس کو ہم لکھ لیں گے اور اس کی سزا میں اضافہ کریں گے، اور جن چیزوں کا وہ مدعی دعوے دار ہے اس کے وارث ہم بنیں گے اور وہ ہمارے پاس اکیلا آئے گا۔ اور انہوں نے اللہ کے سوا معبود بنائے ہیں تاکہ وہ ان کے لیے مدد بنے؟ ہرگز نہیں، وہ ان کی عبادت کا انکار کریں گے اور ان کے مخالف بن جائیں گے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ہم نے منکروں پر شیطان کو چھوڑ دیا ہے، وہ ان کو خوب ابھار رہے ہیں، پس تم ان کے لیے جلدی نہ کرو، ہم ان کی گنتی پوری کر رہے ہیں۔ جس دن ہم ڈرنے والوں کو رحمان کی طرف مہمان بنا کر جمع کریں گے اور مجرموں کو جہنم کی طرف پیاسا ہانکیں گے، کسی کو شفاعت کے اختیار نہ ہوگا مگر اس کو جس نے رحمان کے پاس سے اجازت لی ہو۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ رحمان نے کسی کو بیٹا بنایا، یہ تم نے بڑی سنگین بات کہی ہے، قریب ہے کہ اس سے آسمان پھٹ پڑے اور زمین ٹکڑے ہو جائے اور پہاڑ ٹوٹ کر گر پڑے، اس پر کہ لوگ رحمان کی طرف اولاد کی نسبت کرتے ہیں، حالانکہ رحمان کی یہ شان نہیں کہ وہ اولاد اختیار کرے۔ یعنی جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کی اولاد ہے، اللہ کا کوئی بیٹا ہے، یہ اتنی بڑی بات ہے کہ اس بات سے آسمان پھٹ پڑے، یعنی چھوٹی بات نہیں ہے۔ لہٰذا اب وہ لوگ جو اللہ کی ذات میں کسی کو بھی حصہ بناتے ہیں، اللہ کا شریک کرتے ہیں، ان کی بات اس قدر بری ہے اور اس قدر بڑی ہے، اس قدر سنگین ہے کہ اگر اس کی سزا دی جائے تو آسمان پھٹ پڑے اور یہ لوگ تباہ و برباد ہو جائیں۔ تو اس لیے اب یہ نصارہ کا رد کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ اللہ کا بیٹا بنا دیا، اللہ کی اولاد بنا دی، اللہ کی بیوی بنا دی، اور مشرکین مکہ نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنا دیا۔ تو عیسائیوں نے اللہ کا بیٹا بنایا اور مشرکین مکہ نے بیٹیاں بنا دی۔ تو لہٰذا جو لوگ اللہ کے بیٹے اور بیٹیاں بناتے ہیں وہ بہت بڑا جھوٹ مانتے ہیں، اتنا بڑا جھوٹ بولتے ہیں کہ اگر اس کے اثرات حقیقی معنوں میں مرتب ہو جائیں تو آسمان پھٹ جائے۔ لہذا اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ کیوں نہیں اولاد؟ چونکہ اولاد ایک کمزوری کی علامت اور نشانی ہے، اور اللہ تعالیٰ کمزور نہیں ہے۔ انسانوں کی اولاد تو اس لیے ہوتی ہے کہ انسانوں کو بڑھاپے میں سہارا چاہیے، لیکن اللہ تعالیٰ کو تو کوئی سہارا نہیں چاہیے، کسی کا نہیں چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنی اولاد بنائے گا تو کیوں بنائے گا؟ اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد نہیں، چونکہ اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے۔
اللہ انسانوں کو بنانے سے پہلے ہمیشہ سے موجود تھا، اور تمام انسانوں کو جب اللہ قیامت کے دن ہلاک کر دے گا، ایک مرتبہ سور پھونکا جائے گا اور سب ختم ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ پھر بھی ہوگا اور ہمیشہ رہے گا۔ تو انسانوں کا ہونا نہ ہونا اللہ کے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتا، اللہ کسی کی احتیاج اور ضرورت نہیں ہے۔ آسمانوں اور زمین میں کوئی نہیں جو رحمان کا بندہ ہو کر نہ آئے، اس کے پاس ان کا شمار ہے اور اس نے ان کو اچھی طرح گن رکھا ہے، اور ان میں سے ہر ایک قیامت کے دن اس کے سامنے اکیلا آئے گا۔ البتہ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، ان کے لیے خدا محبت پیدا کر دے گا۔ بس ہم نے اس قرآن کو تمہاری زبان میں اس لیے آسان کر دیا کہ تم متقیوں کو خوشخبری سنا دو اور ہٹ دھرم لوگوں کو ڈرا دو، اور ان سے پہلے ہم کتنی ہی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں، کیا تم ان میں سے کسی کو دیکھتے ہو یا ان کی کوئی آہٹ سنتے ہو؟ یعنی اللہ پاک فرما رہے جتنے بھی شرک کرنے والے لوگ ہیں باز آ جائے، وگرنہ تم کوئی پہلی قوم نہیں ہو جس کو اللہ نے پیدا کیا، تم سے پہلے بھی اللہ نے پیدا کیا، پھر اللہ نے ان کو تباہ و برباد اور ہلاک بھی کر دیا، اور اگر تم باز نہ آئے تو اللہ تمہیں بھی ہلاک کر دے گا، تمہیں بھی تباہ کر دے گا۔ تو اس میں تنبیہ کی جا رہی ہے ان لوگوں کو، تم اپنے اس شرک سے، اپنے اس کفر سے تم باز آ جاؤ۔ تو بہرحال اب سورہ مریم میں آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 15 میں حضرت زکریا علیہ السلام کا تذکرہ کیا گیا کہ اللہ نے انہیں معجزانہ طور پر بڑھاپے میں یحییٰ جیسا بیٹا عطا کیا۔ دراصل یہاں یہ ثابت کرنا مقصود ہے کہ عام قاعدہ سے ہٹ کر بھی معجزانہ طور پر اللہ تعالیٰ تصرف کرنے پر قادر ہے۔ جس نے حضرت زکریا کو بڑھاپے میں اولاد دی، اسی نے حضرت مریم کو بغیر شوہر کے بیٹا عطا کیا۔ یہاں عیسائیوں کو خود ان کی اپنی تاریخ سے ایک دلیل توحید فراہم کی گئی ہے کہ تم مانتے ہو نا کہ حضرت زکریا کے ہاں یحییٰ پیدا ہوئے اور بڑھاپے میں پیدا ہوئے، حالانکہ اس وقت بیٹا پیدا ہونے کا عام قاعدہ نہیں، تو اللہ معجزہ دکھا دیتا ہے۔ تو جیسے وہاں معجزہ تھا، ایسے عیسیٰ علیہ السلام کا پیدا ہونا بھی معجزہ ہے۔ حضرت یحییٰ کو اللہ تعالیٰ نرم خو، پاکیزہ اور متقی بنایا اور اپنے والدین کا مطیع بنا دیا، وہ جبار اور نافرمان نہیں تھا۔ پھر آیت نمبر 16 سے آیت نمبر 40 میں حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ کا قصہ تفصیل سے بتا کر ان کی معجزانہ پیدائش اور پیدائش کے فوراً بعد ان کی معجزانہ گفتگو کو نقل کر کے عقیدہ تثلیث کی تردید کی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خود فرمایا انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اب عیسیٰ علیہ السلام خود کہہ رہے ہیں میں اللہ نہیں ہوں بلکہ اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا غلام ہوں، میں اللہ کی مخلوق ہوں، میرا خالق و مالک اللہ ہے۔ تو لہذا خالق اور ہے، مخلوق اور ہے، خالق اور مخلوق کبھی ایک نہیں ہوتے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام خود بول کر کہہ رہے ہیں۔ لیکن انسان کی بدبختی تو یہ ہے، ضد اور ہٹ دھرمی تو یہ ہے، اس کی گمراہی یہ ہے کہ جس شخص کو وہ اللہ کہہ رہے ہیں، اللہ کا بیٹا کہہ رہے ہیں، وہ خود بول کر کہہ رہا ہے کہ نہ میں اللہ ہوں نہ میں اللہ کا بیٹا ہوں بلکہ میں تو اللہ کا بندہ ہوں۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا ذالک عیسی ابن مریم، یہ ہے حضرت عیسیٰ ابن مریم کی سچی تصویر، حقیقت یہ ہے، باقی جو تم نے بنا رکھی سب افسانے، تمہاری گھڑی ہوئی باتیں۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے الفاظ نقل کیے ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم، یقیناً اللہ تعالیٰ میرا بھی رب ہے اور تم لوگوں کا بھی، لہذا صرف اسی کی عبادت کرو، یہی توحید کا راستہ ہے۔ انہوں نے بتا دیا میرا رب بھی ہو، تمہارا رب بھی وہ ہے، اس کا مطلب میں رب نہیں ہوں۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو چاہیے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی بات کو ہی مان لیں۔ اگر وہ عیسیٰ علیہ السلام کی بات کو مان لیں گے تب بھی وہ توحید اپنا لیں گے اور شرک کو چھوڑ دیں گے۔ اس کے بعد آیت نمبر 41 سے 50 میں فرمایا کہ حضرت ابراہیم السلام کی دعوت توحید، اس کو تفصیل سے ذکر کیا کہ عیسائی اور یہودی دونوں حضرت ابراہیم کو اپنا جد امجد تسلیم کرتے ہیں۔ یہ لوگ محض باپ دادا کی تقلید میں آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت توحید کا انکار کر رہے ہیں۔ ان لوگوں کے لیے حضرت ابراہیم کی زندگی میں ایک نمونہ ہے، جن کے والد مشرک تھے لیکن حضرت ابراہیم السلام نے باپ دادا کی تقلید کی بجائے توحید پر عزیمت و استقامت کو اختیار کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے یہ باپ دادا کا جو دین ہے نا، آبا پرستی جو ہوتی ہے، یہ دین قبول کرنے کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ یعنی کہ آبا پرستی، میرے باپ دادا یہ تھے میں بھی یہی رہوں گا، جو میرے باپ دادا کا دین تھا میرا بھی دین وہ ہوگا، میرے باپ دادا جو کرتے رہے میں بھی وہ کروں گا۔ بھائی یہ کس نے کہا تم باپ دادا کی پیروی کرو؟
باپ دادا ہو سکتا ہے ان کے پاس علم نہ ہو، سمجھ نہ ہو، عقل نہ ہو، شعور نہ ہو، وہ گمراہ ہو، وہ جہنم کے راستے پر چل رہے ہو. تو جب تمہیں بتا دیا گیا کہ یہ صراط مستقیم ہے، یہ سیدھا راستہ ہے، یہ صحیح نظریہ ہے، یہ صحیح عقیدہ ہے، لہذا اس کو تم اپناؤ، تو سمجھداری اور عقل مندی، دانش مندی تو یہ ہے کہ اب تم ان کا رستہ چھوڑ کر یہ اپنا لو. مثال کے طور پر کسی شخص کو پتا چل جائے کہ میرا باپ اس رستے پر گیا تھا اور اس رستے پر آگے ایک سانپ ہے اور میرے باپ کو اس سانپ نے ڈس کر ہلاک کر دیا. اچھا، اب بیٹے کو کیا چاہیے کہ وہ باپ کے رستے پر ہی جائے اور جا کر وہ بھی ہلاک ہو جائے، کہ وہ اس رستے کو چھوڑ کر دوسرا رستہ اپنا لے؟ لیکن ہمارے ہاں تو لوگ یہی کہتے ہیں، نہیں نہیں، جس طرح باپ گیا، دادا گیا، جہاں وہ مرے، جو گمراہی ان کی تھی، جو عقیدہ ان کا تھا، جو نظریہ ان کا تھا، میں بھی وہی کروں گا. بھلے انہیں قرآن بتا دو، حدیث بتا دو، سمجھا دو، بھئی قرآن میں یہ لکھا ہے، حدیث میں لکھا ہے، یہ کرو یہ کرو یہ کرو، اور اس کے بارے میں لکھا ہے یہ گمراہی ہے، غلط ہے، صحیح نہیں ہے، چھوڑ دو. لیکن لوگ یہاں کہتے ہیں نہیں نہیں، ہمارے باپ دادا بیوقوف نہیں تھے، بل وجدنا علیہ آباءنا، ہم تو وہی کریں گے جو ہمارے باپ دادا کرتے تھے. لہذا قرآن آبا پرستی کو، باپ دادا کے دین، عقیدے، نظریے کو، جبکہ وہ گمراہ ہو، اللہ اس کا رد فرماتا کہ ان کو چھوڑ دو. ہاں، جس کا عقیدہ ٹھیک ہو، نظریہ ٹھیک ہو، وہ کتاب کے مطابق، سنت کے مطابق صراط مستقیم پر چل رہا ہو اور وہ کسی شرک میں مبتلا نہ ہو، کسی بدعت میں مبتلا نہ ہو، بالکل اپنے باپ دادا کی پیروی کرو، ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 84 سے آیت نمبر 98 تک اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے. فرمایا کہ تثلیث کے قائل عیسائیوں کو بالخصوص اور مشرکین کو بالعموم دھمکی دی گئی کہ ان کے شرک کی سزا دنیا میں ہلاکت کی صورت میں مل سکتی ہے. ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کرنے کی ہدایت کی گئی. اس آخری حصے میں شرک پر اللہ تعالیٰ نے غیظ و غضب اور جلال کا اظہار بھی وہ فرمایا ہے، اور توحید پرستوں کے لیے اپنی محبت اور جمال کا اظہار فرمایا ہے. اہل شرک کے لیے الرحمن کا غیظ و غضب اور جلال، تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال حدا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد اہل توحید کے لیے اللہ کی محبت، رحمانیت اور اس کا جمال، توحید پرستوں کے لیے خدا رحمان کی جانب سے محبت کا اظہار ہوا. چنانچہ فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، البتہ جو لوگ ایمان لے آئے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ان کے لیے خدا رحمان مہر و محبت پیدا کر دے گا. آخری آیت میں عیسائیوں اور مشرکین مکہ دونوں کی قوموں کی ہلاکت کی تاریخ سے سبق حاصل کرنے کا ان کو مشورہ دیا. فرمایا وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ، اور ان سے پہلے کتنی قوموں کو ہم نے ہلاک کر کے چھوڑا، کیا تم ان میں سے کسی کو محسوس کرتے ہو یا ان کی کوئی آہٹ سنتے ہو؟ تو یہ صورت ایک سوال پر ختم ہوتی ہے اور دعوت فکر دیتی ہے کہ انسان کو غور و فکر سے کام لے کر ہلاکت سے بچنے کے لیے تاریخ سے عبرت حاصل کرنا چاہیے اور شرک سے بچ کر توحید کو اختیار کرنا چاہیے. تو یہ سورہ مریم کے مضامین کا خلاصہ ہے. لہٰذا اب اس سے ہمیں کیا نصیحت ملتی ہے آج کے دور میں؟ آج کے دور میں ہمیں یہ نصیحت ملتی ہے کہ ہم بھی اللہ کے ساتھ شرک نہ کریں. خاص طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا اپنی امت سے لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، کہ میرے امت کے لوگوں میری ذات میں تم ایسے مبالغہ نہ کرنا، مجھے بڑھا چڑھا کر پیش نہ کرنا جیسے عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات میں مبالغہ کیا تھا. اچھا، اب تو ہم نے اس میں مبالغہ نہیں کرنا، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں مبالغہ اس کا دیکھنا کہاں ہے، وہ چل رہا ہے وہ یہ کیا ہوا ہے؟
محمد ہو بلاؤ کر دیں روک دو اسے.